मुजस्सम खुदा। हमें कभी भी अपने आप को उन लोगों से मुतासिर नहीं होने देना चाहिए जो ये सिखाने में नाकाम रहते हैं कि यीशु मसीह मुजस्सम खुदा है। नवीद मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है और आज इसी मौजू पर बात करता हूं। यूहन्ना लिखना जारी रखता है और फिर झूठे नबियों की झूठी तालीम के मौजू पर पहुंचता है। दरअसल वो ये करता है कि हमें झूठी तालीम की जांच करने के लिए एक सच्चा इम्तिहान देता है। यह हम पहला यूहन्ना 4 बाब की पहली आयत में देखते हैं। ए अजीजो, उसे ये अल्फाज बहुत पसंद है। ए अजीजो या ए बच्चों। ए अजीजो, हर एक रूह का यकीन न करो, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। खुदा के रूह को तुम इस तरह पहचान सकते हो। जो कोई रूह इकरार करे कि यीशु मसीह मुजस्सम होकर आया है, वो खुदा की तरफ से है, और जो कोई रूह यीशु का इकरार न करे, वो खुदा की तरफ से नहीं। और यही मुखालिफ मसीह की रूह है, जिसकी खबर तुम सुन चुके हो कि वो आने वाली है, बल्कि अब भी दुनिया में मौजूद है। यूहन्ना के खत में यह दिलचस्प बात है कि वो किस तरह इस मवाद पर दोबारा बात करता है जिस पर उसने पहले ही लिखा है, और उसने मुखालिफ मसीह के बारे में बात की है। वो झूठे अंबिया के बारे में बात कर रहा है जो दर हकीकत मुखालिफ मसीह है, और इस तरह वो इस ख्याल को यहां और भी बढ़ा रहा है कि वाकई किस तरह परखा जाए और देखा जाए कि जो कुछ हम सुन रहे हैं वो खुदा की तरफ से है। अब एक बार फिर वाकई ये समझने के लिए कि यूहन्ना इस खत में क्या कहता है, मेरा ख्याल है कि ये हमें बार बार बालाखाना की तरफ ले जाता है, और इस मामले में यह हमें इस हकीकत की तरफ वापस ले जाता है कि जब उसने ये दर्ज किया तो उस वक्त इंजील में रसूल किस कदर घबराए हुए थे। जब यूहन्ना ने यूहन्ना की इंजील 14 बाब में दर्ज किया, यीशु ने कहा, मैं तुमसे जुदा होने को हूं, और वो इस बारे में बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। और यीशु ने कहा, नहीं, तुम्हारा दिल न घबराए, मैं जा रहा हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और फिर आकर तुम्हें ले जाऊंगा ताकि तुम मेरे साथ रहो। लेकिन इसी दौरान उसने ये कहा, और मैं तुम्हारे लिए सच्चाई का रूह भेजूंगा। अब जब वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सच्चाई का रूह भेजूंगा, ये उसके साथ ताल्लुक कायम करता है जो इस छोटे से खत में यूहन्ना ने सच्चाई के बारे में, यीशु मसीह के बारे में बयान किया है। लिहाजा सच्चाई के रूह के बारे में यीशु ने ये अल्फाज कहे, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब्द तक तुम्हारे साथ रहे। वो रूह हक है। वो इस हकीकत की तरफ इशारा कर रहा है कि जब वो वापस आसमान पर जाएगा तो रूहुल कुद्स आएगा, और रूहुल कुद्स रसूलों के लिए खास चीजें करने वाला है। सबसे पहले वो उन्हें बहुत अहम काम सौंपने वाला था, क्योंकि यीशु इसी बाब की आयत 26 में कहता है, लेकिन मददगार, इसके लिए यूनानी लफ्ज पैराक्लीटोस है, पैराक्लीटोस या हौसला अफजाई करने वाला। इसका तर्जमा हौसला अफजाई करने वाला भी किया जा सकता है। रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा
اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ اب ذہن میں رکھیں کہ وہ ان 11 آدمیوں سے بات کر رہا تھا جب اس نے کہا کہ روح القدس تم پر نازل ہوگا، تو وہ دراصل پینتیکوست کے دن کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ یہ ہونے والا ہے۔ روح القدس تمہیں سب چیزیں سکھائے گا۔ 11 شاگرد جو وہاں پر تھے، اور تمہیں وہ سب چیزیں یاد دلائے گا جو میں نے تمہیں بتائیں۔ یسوع ان کے ساتھ تقریباً 31 یا 32 سال تک رہا ہوگا۔ زیادہ تر انہوں نے جو کچھ یسوع سے سنا وہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا، یا انہوں نے جو کچھ سنا اسے توڑ مروڑ دیا، وہ سمجھ نہیں پائے۔ لیکن یسوع کہہ رہا ہے جب مددگار یعنی روح القدس آئے گا تو وہ تمہیں وہ سب کچھ یاد دلائے گا جن کی میں نے تمہیں تعلیم دی ہے۔ تم اسے بولو گے اور پھر اسے لکھو گے۔ مثال کے طور پر متی وہاں بیٹھا یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اسے یہ احساس نہیں ہے کہ 25 سال بعد وہ مبارکبادیاں لکھنے والا ہے، وہ انہیں درج کرنے والا ہے، وہ پہاڑی واز کو یاد کر کے لکھنے والا ہے، وہ 25 سال بعد ان کو لکھنے والا ہے، وہ نئے عہد نامہ کے دور میں انہیں لکھنے والا ہے، وہ اس سب کچھ کو لکھنے والا ہے جس کی یسوع نے انہیں تعلیم دی، اور وہ چاہتا کہ وہ انہیں لکھے۔ اور اب ہمارے پاس متی کی پوری انجیل ہے، لیکن مجھے یہ حقیقت پسند ہے کہ یسوع اور روح القدس کا یوحنا کے لیے ایک خاص مقصد تھا، اور میں اسے یوحنا کا خاص کام کہتا ہوں۔ غور کریں، ہم ایک بار پھر بالا خانے میں ہیں۔ یوحنا سن رہا ہے، اس مقام پر وہ بہت گناہگار اور جسمانی ہے، اور ابھی ان کے درمیان ایک بہت بڑا جھگڑا کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یسوع جب وہ بالا خانہ سے چلتے ہیں اور وہ قدرون کی وادی کے پار گتسمنی کے باغ کی طرف دوبارہ جانا شروع کرتے ہیں، غالباً یسوع نے یوحنا کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا جب دوسرا مددگار آئے گا نا یوحنا، اور جو کچھ یسوع نے کہا اس کی بنیاد پر میں یہاں صرف اپنا خیال پیش کر رہا ہوں، لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح القدس جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو وہ میری گواہی دے گا۔ اب یہاں ایک دلچسپ چیز ہے، تقریباً 60 سال کے بعد نئے عہد نامہ کے دور میں افسس شہر میں نہیں جانتا کہ کیا ہوا، مجھے وہ تجربہ نہیں ہے، میں اس کی نشاندہی نہیں کر سکتا، لیکن اس کی خاموشی یا باطنی طور پر ایک آواز سنے، میں نہیں جانتا، لیکن اس کے الفاظ سنے۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، اور اسی وقت اس نے ایک طومار کھولا اور لکھنا شروع کر دیا۔ اس نے یوحنا کی پوری انجیل لکھ دی۔ اس نے یہ یسوع کے کہنے کے 60 سال بعد یہ بیان تحریر کیا، لیکن اس نے کہنا جاری رکھا۔ وہ کہتا ہے اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ وہ باپ کی طرف سے آیا اور باپ کو ہمیں دکھایا۔ انجیل کے اختتام پر یوحنا کے ذہن میں یہ بہت تازہ ہے، کیونکہ اس خط کے لکھے جانے اور یوحنا کی انجیل لکھے جانے میں تقریباً 5 سال کا فرق ہے۔
اس انجیل کے اختتام پر اس نے یہ الفاظ لکھے اور یسوع نے اور بہت سے معجزے شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ اور جو وہ بنیادی طور پر کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ معجزات صرف ایک مجسم خدا ہی کر سکتا ہے، صرف ایک مجسم خدا ہی اس پانی کو میں بدل سکتا ہے، صرف ایک مجسم خدا ہی دور سے کلام کر کے کسی کو شفا بخش سکتا ہے، صرف مجسم خدا ہی ایک 38 سالہ مفلوج شخص کو چلنے پھرنے کے قابل بنا سکتا ہے، یا صرف مجسم خدا ہی روٹیوں اور مچھلیوں کو بڑھا سکتا ہے اور 5000 لوگوں کو کھلا سکتا ہے، صرف مجسم خدا ہی پانی پر چل سکتا ہے اور طوفان کو روک سکتا ہے، صرف مجسم خدا ہی پیدائشی اندھے کو شفا دے سکتا ہے، صرف مجسم خدا ہی لازر کو زندہ کر سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بنیادی طور پر یوحنا کو اس حقیقت کی تصدیق کو ریکارڈ کرنے کے لیے بلایا گیا تھا کہ یسوع مسیح در حقیقت مجسم خدا تھا، لہذا یہ کہتا ہے یہ متکبرانہ لگتا ہے۔ ہم خدا سے ہیں، جو خدا کو جانتا ہے وہ ہماری سنتا ہے، جو خدا سے نہیں وہ ہماری نہیں سنتا۔ اسی سے ہم حق کی روح اور گمراہی کی روح کی پہچان کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر وہ متکبرانہ طور پر نہیں کہہ رہا، بلکہ وہ کہہ رہا ہے ہم نے اسے دیکھا ہے، ہم نے اسے دیکھا ہے، ہم نے اسے چھوا ہے۔ میرا بھائی مر گیا کیونکہ وہ ایمان رکھتا تھا کہ وہ مسیحا تھا۔ میں 90 سال کا ہوں اور بہت سارے اور بھی مر گئے ہیں۔ پطرس کو پہلے ہی مصلوب کر دیا گیا، ہم نے اسے سنا ہے۔ ہم تمہیں سچ بتا رہے ہیں، ہم جھوٹے رسول نہیں ہیں۔ دیکھیں کہ یہ سب دوبارہ تعارف کے ساتھ تعلق بناتا ہے۔ پہلا یوحنا جب وہ کہتا ہے اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا اور جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا، یہ زندگی ظاہر ہوئی اور ہم نے اسے دیکھا اور اس کی گواہی دیتے ہیں، اور اسی ہمیشہ کی زندگی کی تمہیں خبر دیتے ہیں جو باپ کے ساتھ تھی اور ہم پر ظاہر ہوئی۔ ہم خدا کی طرف سے ہیں کیونکہ ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے۔ ہم تمہیں سچ بتا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ وہ یہ کہتے ہوئے جاری رکھتا ہے جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے تمہیں بھی اس کی خبر دیتے ہیں۔ ہم جھوٹ نہیں بول رہے۔ میرا بھائی جھوٹ یا کسی غلط بات کی وجہ سے نہیں ہوا۔ پطرس خود کو الٹا مصلوب ہونے کے لیے پیش نہ کرتا اگر یہ ساری کہانی اس نے خود بنائی ہوتی۔ تمہیں بھی اس کی خبر دیتے ہیں تاکہ تم بھی ہمارے شریک ہو اور ہماری شراکت باپ کے ساتھ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ ہو۔ اور یہ باتیں ہم اس لیے لکھتے ہیں کہ ہماری خوشی پوری ہو جائے۔ لہٰذا بنیادی طور پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یسوع مجسم خدا ہے، کوئی دوسرا نظریہ درست نہیں ہے۔ ہم تمہیں سچ بتا رہے ہیں۔ یہاں میں سوال اٹھانا چاہوں گا، روحانی رہنما کلیسیا میں نظریاتی پاکیزگی کو برقرار رکھنے کے لیے کون سے مخصوص اقدامات کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو خدا کا کلام سکھانا ہے، اسی لیے اسے درج کیا گیا ہے۔ خدا کے کلام میں ہی طاقت ہے۔ میں ڈاکٹر بلی گراہم مرحوم کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ جب بھی وہ پڑھاتے تھے
وہ صرف اتنا کہتے تھے، بائبل کہتی ہے، بائبل کہتی ہے۔ اس نے اس کا دفاع کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن خدا کا کلام خود بولتا ہے، خدا کے کلام میں طاقت ہے۔ اور دوسرا، ہمیں مخصوص عقائد سکھانے ہوں گے، ہمیں لوگوں کو سکھانا ہے کہ خدا کون ہے، یسوع در حقیقت کون ہے، خدا کی روح کیا ہے۔ ہمیں انہیں یہ تعلیم دینی ہوگی۔ تثلیث، 3 اشخاص میں ایک خدا، ہمیں انہیں نجات کا نظریہ سکھانے کی ضرورت ہے۔ میں ابھی حال ہی میں ایک پیغام سن رہا تھا، اور میں جانتا ہوں کہ اس شخص کا مطلب اچھا ہے، لیکن کلام پاک کی تشریح میں اس نے فرض کیا کہ ہر کوئی ایماندار ہے، حوالے کی تشریح میں، اور اس نے کبھی یہ وضاحت نہیں کی کہ اس سچائی کا اطلاق کرنے سے پہلے ہمیں ایماندار بننا ہے۔ ہم یہ فرض نہیں کر سکتے کہ لوگ خوشخبری کو سمجھتے ہیں، ہمیں اسے واضح طور پر سکھانا ہے۔ ہمیں یسوع مسیح کی دوسری آمد کو سکھانے کی ضرورت ہے، اور پھر یقیناً ہمیں لوگوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ خدا واقعی کون ہے، اس کے پیش نظر زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ یہاں زندگی گزارنے کا اصول ہے جو اس حوالے سے آتا ہے۔ میں نے اسے مجسم خدا کہا ہے۔ ہمیں کبھی بھی اپنے آپ کو ان لوگوں سے متاثر نہیں ہونے دینا چاہیے جو یہ سکھانے میں ناکام رہتے ہیں کہ یسوع مسیح مجسم خدا ہے۔